ईरान ने अमेरिका में बैठकर अमेरिका बहादुर को ही वार्निंग जारी कर दी है। अगर आपने अपनी हरकतें दुरुस्त ना की तो आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। सिचुएशन इस कदर एस्केलेट हो चुकी है कि ईरान और यूएस को बैकडोर चैनल पर राब्ते बहाल करना पड़ गए हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ईरान और यूएस बैकडोर डिप्लोमेसी करने पर मजबूर हो गए हैं कि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। यानी जो वॉर ड्रम्स बज रहे हैं उनको बजाने वाले ही आपस में मिल रहे हैं कि थोड़ा कम करो टेंशन्स को। एक खबर आई है, यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 मैसेजेस पहुंचाए हैं ईरान को। आज की इस वीडियो में हम वो देखेंगे कि ये मिडिल ईस्ट का सारा क्राइसिस किस हद तक एस्केलेट कर गया है, इजराइल के क्या इरादे हैं और क्या मैसेजेस पहुंचाए हैं, ईरान ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। अमेरिका बहादुर ने ईरान और उनकी जो प्रॉक्सीज हैं, स्पेशली जो लेबनान में हिजबुल्लाह एक्टिव है, उनसे राब्ता किया है। पहले मैसेज में अमेरिका ने ये पैगाम दिया है क्लियर ईरान को कि हम मामलात को एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम इस जंग को नहीं बढ़ाना चाहते, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में हम आगे नहीं जाना चाहते। और दूसरा उन्होंने ये पैगाम दिया है ईरान और उनकी प्रॉक्सीज को जो सीरिया और इराक में एक्टिव हैं और लेबनान में एक्टिव हैं, उनको ये पैगाम दिया है कि आप थोड़ा सा हाथ हौला रखें, सेल्फ रिस्ट्रेंट को शो करें, यानी अपनी कार्रवाइयों में थोड़ी नरमी लाएं। हमने इस वीडियो में देखा था कि किस तरह जो इराक में रेजिस्टेंस बैठी है, कुछ इस्लामिक ग्रुप हैं जिनको ईरान की हमायत हासिल है, उन्होंने अपने हमलों में तेज़ी कर दी है यूएस बेसिस पर। जो यूएस की अभी भी प्रेजेंस मौजूद है ना इराक और सीरिया में, वहाँ पर ये ईरान बैक्ड मिलिशियाज ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। अब अमेरिका बहादुर बैकडोर राब्ते कर रहा है कि इनको कम किया जाए। ईरान का ये रिस्पांस आया कि अभी ये जो पैगाम आए हैं ये हमारी डायरेक्ट लीडरशिप को नहीं आए। उन्होंने कहा कि अभी तक सुप्रीम लीडर से राब्ता नहीं हुआ, अगर उनसे राब्ता हुआ तो सोचा जाएगा कि क्या जवाब दिया जाए। ईरान इस वक्त फुल बदमाशी कर रहा है, मतलब अमेरिका बहादुर को खुलेआम वो लताड़ है, ओपन चैलेंज कर रहा है। ईरान ने यह भी कहा कि ये मैसेजेस पहले ही दिन से अमेरिका बहादुर पहुंचा रहा है, जब से ये मामला शुरू हुआ है। ईरान के मुताबिक अगर प्रेसिडेंट बाइडेन के वाकई ये इरादे हैं तो उन्हें ऑफिशियली हमें कन्वे करना चाहिए। ईरान ने भी ये कंफर्म किया कि अनऑफिशियल ज़राए से हमें ये मालूमात मिली हैं, अमेरिका बहादुर की तरफ से मैसेजेस मिले हैं कि इस मामले को ना बढ़ाया जाए, एस्केलेट ना की जाए टेंशन्स। इस हवाले से ईरान ने कहा कि हम कंसल्टेशंस कर रहे हैं तुर्की से, आज़रबाईजान से और रूस से। हमने देखा था कि किस तरह रूस के फॉरेन मिनिस्टर भी आए हैं ईरान में, ईरान के प्रेसिडेंट से मिले हैं और उन्होंने भी रीजनल सिचुएशन पर डिस्कशन की है और उन्होंने कंफर्म किया है कि हिजबुल्लाह से डायरेक्ट राब्ते किए गए हैं यूएस की जानिब से। ईरान ने यह भी कहा है कि एक तरफ तो अमेरिका बहादुर कह रहा है कि आप मामलात को एस्केलेट ना करें, दूसरी जानिब वो इजराइल को फुली सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से फ़लस्तीनियों के मसाइल बढ़े हैं। ईरान ने कहा कि अगर ज़्यादा ही आपको टेंशन है कि ये जंग ना बढ़े तो आप इजराइल को अनलिमिटेड असलहे की सप्लाई बंद कर दें। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये हम देख रहे हैं कि बहुत एक्टिव हुए हैं, पूरी दुनिया के लीडरान से मिल रहे हैं। अभी वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने मिलना है और कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मुलाकात कुछ यूएस इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी होगी। यही जो जंग का पूरा स्कोप है उसको डिस्कस किया जाएगा, कहाँ तक लेकर जाना है मामलात को। वैसे तो वो यूएन गए हैं कि इस हवाले से वो लॉबिंग करें, वो रूस और चाइना को कहें कि ये जो सीज़ फायर की कॉल है यूनाइटेड नेशंस में, इस हवाले से जो बहस होनी है उसमें ये सीज़ फायर की तरफ जाएं। ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि अमेरिका बहादुर अभी सीज़ फायर नहीं चाह रहा। अमेरिका कह रहा है कि इजराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ और वो इजराइल का जो मिलिट्री एक्शन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सीज़ फायर की तरफ नहीं जा रहे। अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने भी क्लियरली कहा है कि इसमें जाने जाएंगी, हमें तैयार रहना होगा और इजराइल को हम अभी नहीं रोक सकते। इजराइल का राइट है अपने आप को डिफेंड करना और ऑपरेशन को लॉन्च करना। तो ईरान इस हवाले से यूनाइटेड नेशंस में ये कोशिशें करने जा रहा है कि यूएस की ये जो एफर्ट्स हैं इनको काउंटर किया जाए, कि जंग बंदी की तरफ कोई हल निकाला जाए। ईरान की मीटिंग यूएन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुतवक्का है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि यूएन सेक्रेटरी जनरल को ही लताड़ना शुरू कर दिया था इजरायली एम्बेसडर्स ने, क्योंकि वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल के एक बयान से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए थे
کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ حماس اٹیک ڈنٹ ہیپن ان دا ویکیوم. تو اس معاملے پہ پوری یو این کے ساتھ ٹکر لے لیا اسرائیل نے. اسرائیلی میڈیا بھی یہی لکھ رہا ہے کہ ایران کے یو ایس دورے کا مقصد یہی ہے کہ جو یو ایس ایک ریزولوشن لائے گا نا، اسرائیل کو پوری آپریشن کی اجازت ملے، اس کو ویٹو کروائے ایران چائنا اور روس کے تھرو لابنگ کر کے. تو وہ چائنا اور روس پر بلیم نہیں ڈالنا چاہ رہے اسرائیلیز، کیونکہ ان سے بھی تعلقات ہیں، وہ اس کا بھی بلیم ایران پر ڈال رہے ہیں کہ ایران ان کو کہہ رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی ایران واقعی کہہ رہا ہے. چائنا اور روس کے امبیسڈر سے مل رہے ہیں، ان کے فارن منسٹر سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے. ایران پورا رابطے میں. اس کے علاوہ ایران حزب اللہ سے بھی رابطے میں ہے. اور امریکہ تو یہ بھی الزام لگا رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ جتنے حملے ہو رہے ہیں جو عراق اور سیریا وغیرہ میں، ان کے پیچھے ایران ہے. اور ایک اور بڑی تشویشناک خبر آئی ہے، اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ کچھ تھوڑی دیر تک ہی ہم جو غزہ میں گراؤنڈ اوفینسو ہے اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو کافی دن سے رکا ہوا تھا. اس میں بہت سے مغربی ممالک کا پریشر بھی تھا اور کچھ جسے کہتے ہیں ٹیکٹیکل کچھ پروسیجرز تھے، کچھ آن گراؤنڈ ان کو مسائل تھے، کچھ چیلنجز تھے. اس کے پیش نظر انہوں نے وہ اوفینسو شروع نہیں کیا تھا، تو اب وہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. کچھ فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں کہ اسرائیلی ٹینکس انٹر ہو رہے ہیں غزہ کے اندر. یہ گراؤنڈ اوفینسو بہت خونی ثابت ہو سکتا ہے، بہت ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے اس پورے ریجن کے لیے. اور اس حوالے سے قطر نے بھی کھل کے کہا، امیر قطر نے ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ انف از انف، اس کو بند ہونا چاہیے. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے کہ پہلے ہم جو ایئر آپریشنز تھے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اٹیک فرام دا سی اینڈ لینڈ اس کو بھی ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. وی آر پریپیئرڈ فار دا پاسبلٹی آف ڈیولپمنٹس ان دا نارتھ، یعنی ناردرن سائڈ پہ جو سیریا اور لیبنان کی سائڈ پہ جو ان کو آتے ہیں چیلنجز حزب اللہ وغیرہ والی سائڈ سے، اس سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہاسٹیجز کو چھڑوا کر ہی دم لیں گے. 200 سے زائد ان کے کیپٹیوز رکھے ہوئے ہیں حماس نے. اسرائیلی آرمی نے غزہ میں ہیلی کاپٹر سے لیفلیٹس پھینکنے شروع کر دیے ہیں اور انہوں نے غزہ کے لوگوں کو پیغام دینا شروع کر دیا ہے کہ آپ حماس کے لوگوں کو ہمارے حوالے کریں. اگر آپ کے پاس کوئی بھی ان کے حوالے سے انفارمیشن ہے تو ہمیں دیں، ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے اور ہم آپ کو سیکیور کریں گے. آپ کی جو فائنینشیل سٹیبلٹی ہے اس کے ہم محافظ ہوں گے اگر آپ ریزسٹنس کے خلاف ہمارا سپورٹ سسٹم بنتے ہیں. اسرائیل اس وقت سخت ایفرٹس کر رہا ہے کہ 200 سے زائد جو ہوسٹیجز پکڑے ہوئے حماس نے ان کو چھڑوائے، اور اس میں یو ایس اور قطر کی بھی مدد لی جا رہی ہے. اور ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں 2 اسرائیلی ہاسٹیجز وہ فری ہوئے تھے. اسرائیل کی اس وقت آرمی کا یہی ایک ڈاکٹرین نظر آ رہا ہے کہ کرش حماس. انہوں نے اپنی جو ان کے خلاف ریزسٹنس سے کھڑی ہوئی ہے اس کو کرش کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور اس لیے وہ اتنے سخت اقدام لے رہے ہیں. جو لیفلیٹس ہوا کے ذریعے گرائے جا رہے ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ویلیویبل انفارمیشن شیئر کریں، اور اگر کسی بھی ہاسٹیج کی اطلاع ہے آپ کے ایریے میں تو وہ ہمیں دیں. انہوں نے اس میں اپنے واٹس ایپ اور دوسری کمیونیکیشن کے نمبرز لکھے ہوئے تھے کہ آپ ہمارے سے ان پر رابطہ کریں اور آپ کو اس کا ریوارڈ بھی دیا جائے گا ڈیفرنٹ صورتوں میں. مطلب ایک قسم کا لالچ دیا جا رہا ہے کہ وہ حماس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے، ان کی ٹنلز کے بارے میں، کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت یہی ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ ہاسٹیجز کو جو ابھی تک تلاش نہیں کیا جا سکا، جو حماس کی انڈر گراؤنڈ ٹنلز ہیں غزہ کے اندر وہ بہت زیادہ ہیں اور ان کو ٹریک کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے اسرائیل کے لیے. اور اس لیے اتنی ریلنٹلیس ہم بمباری دیکھ رہے ہیں کہ انہیں بھی بہت سی جگہوں کا آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ وہ ہاسٹیجز ان کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو وہ ٹنلز کا بڑا اس وقت آتا ہے کہ وہ ٹنلز ہیں ایسی خفیہ ٹنلز جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جہاں پر ان کے 200 سے زائد لوگوں کو رکھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے اسرائیلی آرمی جو ہے وہ اپنی پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے. اسپیشل سرویلنس، اسپیشل فورسز ان کی ریڈز کر رہی ہیں، اور جتنے اور جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان سے بھی سوال و جواب کیے جا رہے ہیں. اسرائیل اس وقت انفارمیشن پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے. اوبویسلی کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو آپ کے اپوننٹ کی یہی کوشش ہوتی ہے یا
اگر آپ جنگ میں ہیں تو کہ زیادہ سے زیادہ دشمن کی صفوں میں کنفیوژن پھیلائی جائے. تو اس میں یہ ایک انسرٹنٹی بھی کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں بتایا جائے کہ بہت سے لوگوں کو کنفیوز کر دیا جائے, ایسی آفرز دی جائیں کہ وہ ان کو بہت سی جو خفیہ حقائق ہیں وہ بتانے پر مجبور ہو جائیں. لیکن ابھی جو انیشیل اطلاعات آئی ہیں, جو غزہ کے لوگ تھے انہوں نے ان لیفلیٹس کو, ان پمفلٹس کو پھاڑ کے پھینک دیا ہے. غزہ چونکہ ایک بہت ہی ایک کنجسٹڈ ایریا ہے, بہت چھوٹے سے علاقے میں 2 ملین یہاں پر لوگ رہتے ہیں, اور اس وقت اسرائیل نے یہ بھی حکم نامہ جاری کیا ہوا کہ آپ نارتھ غزہ کو خالی کر دیں, آپ ساؤتھ کی طرف آ جائیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہے لوگوں کو. اور یہ لارج نمبر آف سویلینز ہونے کی وجہ سے بھی اسرائیلی آرمی کو سرویلنس کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, اور حماس کے جو ایکچوئل ٹارگٹس ہیں, جو ایکچوئل ممبرز ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں پرابلم آ رہی ہے. اور یہ بھی ایک بڑی ریزن قرار دی جا رہی ہے کہ ابھی تک اسرائیل جو گراؤنڈ آفینسو تھا غزہ کے اندر, اس کو ابھی تک کیوں نہیں لانچ کر سکا. تو یہاں پر آپ سمجھے مطلب مدعا کیا ہے کہ غزہ ہے, ایک کنجسٹڈ ایریا ہے, اور وہاں پر ان کو ہاسٹیجز نہیں مل رہے. جو انڈر گراؤنڈ ٹنلز کی جیسے میں نے پہلے بات کی, وہ پورے غزہ میں پھیلی ہوئی ہیں, اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ حماس نے ان کو بالکل سکیٹرڈ کر کے رکھا ہوا ہے. جو ہاسٹیجز ہیں مطلب کوئی نارتھ میں ہے ٹنل, کوئی ساؤتھ میں ہے. تو اس طرح جو آپریشن لانچ کرنے میں بھی کافی مشکلات ہو رہی ہیں اسرائیل کو, کہ اگر ایک طرف جائیں گے تو ادھر سے ریزسٹنس کا سامنا ہوگا, دوسری طرف اگر ادھر ہاسٹیج نہ ہوئے تو پھر ادھر اٹیک ہو جائے گا. اس لیے اب وہ انفارمیشن وارفیئر, اسے کہتے ہیں ہائبرڈ وارفیئر ٹیکٹکس, وہ یوز کر رہے ہیں, اور اس طرح وہ پمفلٹس پھینک رہے ہیں, اور ان کو ایسی لوکریٹو آفرز دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کو باہر سیٹل کروائیں گے, آپ کا مستقبل سیکیور کر دیں گے, آپ کو پیسے دیں گے, سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, بس آپ ہمیں انفارمیشن دیں, آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کو خفیہ رکھا جائے گا. تو اس طرح وہ ان کی بیسیکلی ان کی صفوں میں ایک ڈیوائڈ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, which is obviously a war tactic. اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس کی جو اسپیشل ٹیمز ہیں وہ بھی پہنچ رہی ہیں اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے, ہاسٹیج آپریشن کے لیے اور انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے. یو ایس پوری سپورٹ کر رہا ہے, اور ہم نے کچھ ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھا کہ یو ایس نے تو اوپنلی کہہ دیا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہو, ہم سب سے پہلے وہ پرووائڈ کریں گے. ساتھ ہی ساتھ یو ایس یہ بھی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا آپریشن لانچ کرتے ہوئے سویلینز جانوں کا خیال رکھیں, لیکن دوسری طرف اسرائیل کو ہر طرح کے ایکوپمنٹ سے نوازا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے. تو اس حوالے سے امریکہ اور قطر نے بھی کوششیں اپنی تیز کر دی ہیں کہ وہ کچھ تھوڑی بہت نیگوسیشنز کروائے اسرائیل اور حماس کے درمیان. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو 2 ہاسٹیجز حماس نے چھوڑی تھیں, یہ ایجڈ لیڈیز تھیں, ان میں سے ایک 85 سال کی تھی. انہوں نے بتایا, انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے نا کہ ایک پورا اسپائڈر ہے ٹنلز کا انڈر گراؤنڈ, تو ان کی جو ان سے انفارمیشن ملی ہے ان آنٹی سے, اس سے بھی پتہ لگ گیا کہ یہ ریسکیو آپریشن اسرائیل کے لیے کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے. اسی وجہ سے اسرائیل اب تھوڑی سافٹ پاور ٹیکٹکس کی طرف آ رہا ہے, ہارڈ پاور کا استعمال کرتے, لیکن ابھی تک گراؤنڈ آفینسو لانچ نہیں کیا جس کے لیے وہ ریڈی بیٹھے ہیں. اسرائیلی فورسز اس وقت جو غزہ اسٹرپ کے ساتھ بارڈر ہے, جہاں پر یہ پوری انہوں نے فینسنگ کی ہوئی ہے اسرائیل کی ٹیریٹریز کے ساتھ, یہاں پر تیار بیٹھی ہوئی ہیں اور آرڈر کا انتظار کر رہی ہیں کہ جب انہیں آرڈر ملے اور وہ اندر گھس کے تباہی پھیر دیں. لیکن ڈیفینیٹلی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. یہ بات کہاں تک جائے گی پھر کوئی سوچ نہیں سکتا. ادھر سے ایران بھی دھمکیاں لگا رہا ہے اور سچویشن بڑی وولیٹائل ہوئی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ اس طرح کی ٹیکٹکس اب ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, تھوڑی سی مطلب دوسرے آپشنس کو بھی ایکسپلور کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف یہ جو عراقی ملیشیاز ہیں, جو پراکسی گروپس ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں, آپ آؤ تو صحیح. یہ غزہ میں حماس ہے, اور اس کے علاوہ جو عراقی ملیشیاز ہیں سیریا میں اور عراق میں, جو الیجڈلی جن کے پیچھے ایران ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک لمبی بیٹل کے لیے تیار ہیں. ایک لانگ لاسٹنگ وار کو وہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں. اور ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ اس وقت مطلب جہاں جنگ بندی کی بھی کوششیں کر رہا ہے, لیکن دوسری طرف اپنی ٹروپ موبلائزیشن اور اپنے جو ویپن ڈپلائمنٹ ہے اس میں بھی بہت حد تک تیزی لا رہا ہے. ان کے ٹاپ جو مسل ڈیفنس سسٹم ہے وہ پہنچ چکے ہیں مڈل ایسٹ میں. پورا جسے کہتے ہیں نا, پورے علاقے کو وہ گھیرے میں لے رہا ہے کہ کسی قسم کی ایسکیلیشن اگر ہو ایران کے ساتھ تو پھر ایران سے بھی لڑیں. یہ بڑے کریٹیکل ٹائمز ہیں. ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ معاملات اگر ایسکیلیٹ ہو جاتے ہیں تو پورا ریجن اس کی لپیٹ میں آ جائے گا, اور آئل پرائسز کہاں تک جا سکتی ہیں اس کی بھی پاسبلٹی ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی تھی, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1973 والی خدا نخواستہ کوئی سچویشن نہ پیدا ہو جائے کہ جب گلوبل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی پرائسز 3 سے 4 گنا بڑھ گئی تھیں.
جیسے اگر آج $100 کے قریب ہیں تو وہ 200-300 بھی جا سکتی ہیں. یہ بہت ہی ایک خطرناک سچویشن ہے. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسکلیٹ نہ ہو اور اس وقت جو ایک بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے ایران اور US کے درمیان کم از کم وہی کامیاب ہو جائے اور کوئی جنگ بندی کی طرف چیزیں جائیں. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ اس پورے معاملے کو ایسکلیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو ایران کے مطابق اگر یہ غزہ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسکلیشن ہے جس کا ایران جواب دے گا. تو اس حد تک معاملہ جا سکتے ہیں کہ ادھر ایران کچھ اور چیزوں کو آگے بڑھائے اور دوسری طرف امریکہ ایران پر حملہ کر دے, اور پھر جو کچھ ہوگا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا, ساتھ ہی وہ بیل آئیکن پہ دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پہ پہنچ جائیں.